अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज के अखबार के साथ मैं उराना अली। इसी दुआ से प्रोग्राम का आगाज करते हैं कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आज के रोज हम सबके लिए आसानियां पैदा करे, आमीन। बढ़ते हैं प्रोग्राम की जानिब। जैसा कि आप जानते हैं कि प्रोग्राम में शामिल होती हैं वो तमाम खबरें जो अखबारात की इशाअत का हिस्सा हैं, और इन्हीं तमाम खबरों पर तजज़िया और तबसरे के लिए मेरे साथ जो मेहमान शख्सियत मौजूद हैं, स्टूडियो में जो मौजूद हैं, क्योंकि हो सकता है ऑनलाइन जो मेहमान होंगे वो मेरे हमें ज्वाइन करते रहेंगे, लेकिन स्टूडियो में जो शख्सियत मौजूद है शोबा सहाफ़त से उनका ताल्लुक है, तवील अरसे से इससे मुंसलिक हैं और हालात हाज़िरा पे बड़ी गहरी नज़र है। और उनके तारुफ में मैं एक जुमला कहा करता हूँ कि अंदर की खबरें या अंदरूनी खबरें बहुत होती हैं उनके पास, और पिछले प्रोग्राम में भी उन्होंने एक जिक्र किया जिसका आज जिक्र होगा बाज़ाब्ता और बाकायदा तौर पे। लेकिन मैं तारुफ करवा दूं कि मेरे साथ मौजूद हैं सहाफ़ी और तजिया कार मोहतरम जनाब सैयद ओन शहराजी साहब। अस्सलाम वालेकुम ओन साहब। वालेकुम सलाम। सबसे पहले तो आमद का शुक्रिया, मसरूफियत के बावजूद आपने वक्त निकाला प्रोग्राम में शिरकत की, थैंक्स अ लॉट। और शाह सुर्खियाँ जो है, लीडिंग स्टोरीज जो है, जैसा कि आप जानते हैं कि तहरीक इंसाफ की हुकूमत को 2 साल मुकम्मल हो गए, और सबसे पहले तो मैं थोड़ा सा एक दिन पहले की सूरत हाल पे जाऊंगा। वजीर आजम के खिताबात भी हुए, तकारीब भी हुई, और कल भी एक सिलसिला तांता बंदा रहा कॉन्फ्रेंस का, वज़रा ने ब्रीफिंग्स दी। हुकूमत और काबीना की कारकर्दगी को कहाँ देख रहे हैं? रान साहब देखें, कारकर्दगी तो पिछले 2-3 दिन से 5-5, 6-6 वज़रा आते हैं और वो कई घंटों तक बोल जाते हैं, लेकिन जब वो बोल जाते हैं तो उसके बाद जो देखने वाला होता है अवल तो इतना लोग ज्यादा देखते नहीं है, टाइम नहीं होता, अगर देखते हैं तो कोई पल्ले बात नहीं पड़ती थी कि हो क्या रहा है। कल मैं ना नेशन अखबार की एक सुर्खी पढ़ रहा था और बड़ी खूबसूरत सुर्खी उसने लिखी हुई थी, और उसमें था कि पीटीआई कंग्रेचुलेट्स इटसेल्फ ऑन कंप्लीटिंग ऑफ 2 years। वो शिबली फराज साहब एक रिपोर्ट दे रहे थे वजीर आजम को, वो तस्वीर लगी हुई थी, साथ लिखा हुआ था तहरीक इंसाफ अपने आप को मुबारकबाद दे रही है, अपनी कारकर्दगी अपने आप को पेश कर रही है। तो अगर कारकर्दगी की बात करें पिछले 2 सालों में, तो जरा कारकर्दगी जरताज गुल से शुरू कर लेते हैं, फिर आगे मैं बल्कि कप्तान साहब से शुरू कर लेते हैं, फिर नीचे टीम की तरफ आते हैं। पहले कप्तान की बात। कप्तान साहब फरमाते थे कि जंगला बस नहीं बनेगी, जंगला बस बनी, इफ्तिताह हुआ। कप्तान साहब फरमाते थे कि पहले 100 दिन में बाहर का टूर नहीं करूंगा, 100 दिन में बाहर का टूर किया, स्पेशल त्यारा लेके नहीं जाऊंगा, स्पेशल त्यारा लेके गए, आईएमएफ नहीं जाऊंगा, 2 साल की बात कर रहे हैं, 22 साल की बात, वो आईएमएफ नहीं जाऊंगा, आईएमएफ गए। अच्छा जी, महंगाई नहीं होगी, महंगाई हुई, एफबीआर को ठीक करूंगा, एफबीआर ठीक नहीं हुआ, मैं एहतसाब करूंगा, वो एहतसाब जो नजर आएगा, एहतसाब कहीं नजर नहीं आया। यानी अशियाए जरूरिया की जो कीमतें हैं वो बिल्कुल नीचे लेके आऊंगा, पेट्रोल नीचे लेके आऊंगा जनाब, बाकी जो गरीबों के लिए है वो मसाइल हल करूंगा, सेहत के मसाइल हल करूंगा, तालीम के मसाइल हल करूंगा। 2 साल में हमने देखा कुछ भी नहीं हल हुआ, लेकिन हमें यह जरूर पता चल गया कि इस मुल्क में 12 मौसम होते हैं। फिर कप्तान ने एक वादा किया था सब लोगों के साथ, कप्तान ने कहा था जब मैं आऊंगा तो फिर आपको एक नया पाकिस्तान दूंगा, फिर वो पुराना पाकिस्तान नहीं होगा। कप्तान ने कहा था कि मेरी जो काबीना होगी ना वो 20 लोगों पे मुश्तमिल होगी, मैं लोगों को सियासी रिश्वत नहीं दूंगा। कप्तान की काबीना 50 क्रॉस कर गई। कप्तान ने कहा था करप्ट लोगों को साथ शामिल नहीं करूंगा, मेरी काबीना में करप्ट लोग नहीं होंगे। कप्तान की काबीना से करप्ट लोग निकलते हैं, जब वो निकलते हैं तो उसके बाद बताया जाता है कि ये करप्ट लोग है। फिर यह कहा जाता है कि अगर कोई मेरा अपना भी इन्वॉल्व हुआ तो मैं उसके खिलाफ एक्शन लूंगा। जहांगीर तरीन से लेकर जनाब जफर मिर्जा तक सारे लोग आगे पीछे हो जाते हैं। फिर कप्तान ने कहा था मैं अपने किसी पर्सनल बंदे को जो मेरा जाती दोस्त है उसको नवाजूंगा नहीं, उसको ठेके नहीं दूंगा। जुल्फी बुखारी साहब से लेके मतलब वजीर आजम के मुशीर हैं, दोस्त हैं, यही उनकी क्वालिफिकेशन है। और जुल्फी बुखारी साहब की डुअल नेशनल है, पाकिस्तान में कौन सी वो बड़ी इन्वेस्टमेंट थी जिसकी वजह से उनको ये ओहदा दिया गया। खान साहब आज जाएंगे, जुल्फी बुखारी साहब भी चले जाएंगे। तो जुल्फी बुखारी की शक्ल में आपने वही किया जो आप दूसरों पर तनकीद करते हैं। फिर हमें जैसे मैं बता रहा था पता चले इस मुल्क में 12 मौसम होते हैं। फिर उसके बाद खान साहब ने यह भी कहा कि उन्हें एक टीका लगा था जिसके बाद उन्हें हुरे नजर आती थी, यह भी इन 2 सालों में हुआ। अब जरा जाए थोड़ी सी वुज़रा की कारकर्दगी की तरफ। जरताज गुल वो फरमाती है कि बारिश होती है तो खान साहब की वजह से होती है, 2 सालों में हमने ये भी सुना। फिर जरताज गुल इसी तरह की 3-4 फिर वो कवर्ड की
شکلیں بتاتی ہیں کہ کووڈ-19 نام اس لیے رکھا گیا کہ اس کے 19 وجوہات ہیں. زرتائی اللہ میں یہ بھی کہتی نظر. اب تھوڑا سا نا کل پہ آ جائے. کل 3-4 کلپ میں مختلف چینلز کے دیکھ رہا تھا. اب اس میں جناب علی امین گنڈا پور وہ کہتے ہیں, خارجہ پالیسی پہ پھر آتے ہیں کہ وہ کیا ہوا. علی امین گنڈا پور کہتے ہیں, وہ کہتے ہیں کہ جناب علی میں کشمیر کا اپنے نقشے میں شامل کرنے کے یہ فائدہ ہوا کہ اب میں جناب کشمیر جا سکتا ہوں خود. کشمیر ہمارا بھی حصہ ہے نا, جس طرح مودی کہتا ہے. مودی وہاں ملے, وہ پوچھے کیا کر رہے ہو, تو میں کہوں گا تم کیا کر رہے ہو, میرا بھی کشمیر ہے, جس طرح تم ادھر ہو میں ادھر ہوں. یہ وزیر کشمیر امور کہہ رہا ہے, یہ کوئی مطلب چھوٹے لیول کا بندہ نہیں کہہ رہا, یہ اس کا کہنا ہے. پھر خان صاحب نے ایک انٹرویو دیا, مشہور زمانہ انٹرویو, مطلب کامران خان صاحب کو, جس کے حوالے سے, اس کی کنڈکشن کے حوالے سے کئی تھیوریز ہیں. اس میں وہ کہہ رہے ہیں کہ جب کامران خان نے یہ سوال کیا کہ پنجاب میں جو آپ کی لا اینڈ آرڈر ہے, جو آپ کا انداز حکمرانی ہے, اس پہ بڑے سوال اٹھ رہے ہیں. تو خان صاحب کہتے ہیں کہ دیکھیں پنجاب میں یا مرکز میں 2-3 وزیر وہ تھے جنہوں نے پہلے وزارت کی ہوئی تھی. نئے لوگ آئے, غلطیاں تو ہوگی, غلط چوائسز ہوں گی. بھائی آپ کہہ رہے ہیں غلطیاں ہوں گی, غلط چوائسز ہوں گی, ہزاروں بندوں کا روزگار چلا گیا ان غلطیوں کی وجہ سے, غلط چوائسز کی وجہ سے. 4 آپ آئی جی بدل رہے ہیں, 4 چیف سیکرٹری بدل رہے ہیں, اتنے تو کسی دور میں بھی اتنے کم ٹائم پیریڈ میں نہیں بدلے. تو اگر ہم اوورآل, پھر ندیم افضل چند صاحب ایک بڑا مائنڈ سمجھے جاتے ہیں, کہتے ہیں پی ٹی آئی میں, انہوں نے جو رات کو نواز شریف کی تصویر کے حوالے سے عدلیہ کے لیے ریمارکس دیے, وہ میں ان کو دہرانا بھی نہیں چاہتا. صحیح. تو آپ اگر پورے 2 سال کا موازنہ کریں, ان میں ہمیں بیانات نظر آتے ہیں. آپ یہ بتا دیں کہ کوئی کے پی کے میں بڑا پروجیکٹ شروع ہوا, کوئی پنجاب میں بڑا پروجیکٹ شروع ہوا, یہاں تو 2 حکومتیں ہیں نا. پھر ہم سندھ کو پورے 2 سال ہم نے دھمکایا, ٹھیک ٹھاک ہم نے دھمکایا. تو 2 سال کا پورا انالیسس اگر کریں, مطلب ایک جملے میں وہ صرف یہ ہے کہ لک بزی ڈو نتھنگ. چلیں, میں شہرازی صاحب آپ کی بات, کیونکہ آپ کی اپنی آبزرویشن ہے, بینگ اے جرنلسٹ, آپ کہہ رہے ہیں سب کچھ, اور آپ فیلڈ میں رہتے ہیں, جانتے ہیں, قریب سے جانتے ہیں ان وزراء کو, مشینوں کو, اور ساری صورتحال کو. لیکن 2 سال کا دورانیہ کم نہیں ہے, اور بلکہ جتنی دکھتی رگیں, میں لفظ استعمال کروں گا, کہ جو مسائل آپ نے ذکر کیا یا جو وعدے آپ نے یاد کرائے ہیں, شاید وہ تو ابھی اتنے منظر عام پہ ہیں بھی نہیں. جو بڑے موٹے موٹے وعدے تھے وہ تو لوگوں کے ذہنوں پہ نقش ہیں. لیکن آپ کو نہیں لگتا کہ 2 سال میں کچھ نہ کچھ تو بہتری کی ہوگی نا حکومت نے؟ 2 سال کا دورانیہ, پوری حکومت, ایک سٹرکچر, کابینہ, وزراء, مشیر, یعنی یہ ایک اچھا خاصا سٹرکچر, انتظامی امور, سارے معاملات, تو کہیں پہ بھی آپ کو بہتری نظر نہیں آئی؟ خان صاحب, مجھے اگر آپ بہتری کی بات کرتے ہیں, یہ تقریباً 1800 دن تھے اس حکومت کے پاس, اور آلموسٹ 800 گزر چکے ہیں. 1000 دن ان کا رہ گیا ہے, اور ہماری تو دعا ہے کہ پورا کرے. لیکن اگر آپ ان 2 سالوں میں دیکھیں نا پازیٹیوٹی کی طرف, تو کہیں پہ بھی, مطلب اگر آپ صوبوں اور وفاق کے مابین تعلقات کو دیکھ لیں, اگر آپ وفاقی وزراء کی صوبوں کے حوالے سے اپروچ کو دیکھ لیں, آپ نئے پروجیکٹس کے حوالے سے دیکھ لیں, کہیں پہ بھی آپ کو وہ انداز نظر نہیں آتا جس کی تعریف کی جا سکے. آپ نے کہا تھا 50 لاکھ گھر بنائیں گے, آپ نے کہا تھا 1 کروڑ نوکری دیں گے. یہ کوئی اون شرازی یا رانا عدیل نے نہیں کہا تھا, عمران خان صاحب نے کہا تھا, یہ منشور تھا پاکستان تحریک انصاف کا. آپ نے کہاں دیے؟ آپ نے یہ کیا کہ لوگ بے روزگار ہو رہے, چلے کرونا کی وجہ سے تو ہو رہے, آپ نے جناب ریڈیو پاکستان سے لوگ نکال دیے. ریڈیو پاکستان سے آپ وہ لوگ نکالے ہیں آپ نے, ٹھیک ہے جی, کل چٹھی آ گئی ہے, وہ لوگ نکالے ہیں جو اناؤنسر ہیں, جو پریزنٹر ہیں, جو میک اپ آرٹسٹ ہیں, جو وائس اوور آرٹسٹ ہیں. مطلب وہ لوگ 10-10 سال سے کام کر رہے ہیں, آپ نے ایک چٹھی سے ان کو نکال دیا. آپ مجھے یہ بتائیں, پوری دنیا میں یہ ہو رہا ہے کہ ریاستیں جو ہیں وہ اپنے شہریوں کو اور مطلب سہولیات کو تھوڑا سپورٹ کر رہی ہیں کہ یار ان کی جاب چلی گئی ہے. وہ لوگ جو 10-10, 12-12 سال سے وہ وہاں پہ کنٹریکٹ پہ کام کر رہے تھے, آپ نے ایک سائن سے یک جنبش قلم آپ نے ان کو نکال دیا, تو وہ کیا کریں گے؟ پھر اسی طرح آپ کا پی ٹی وی کا پلان ہے, آپ نے پلان تیار کیا ہے, جو وہ ٹی ڈی سی پی تھا وہاں سے آپ نے پہلے لوگوں کو ٹورزم کارپوریشن سے نکالا. تو رانا صاحب, ریاست تب اٹھتی ہے جب مڈل کلاس اٹھتی ہے, جب آپ دیکھیں نا, یہ جو پی ٹی وی اس سے بے روزگار لوگ ہوں گے ریڈیو پاکستان سے اور پی ٹی وی سے ہوں گے, یہ وہ کوئی لوگ نہیں ہے کہ جو ایک بندہ تھا اور وہ کھاتا تھا. یہ پورا فیملی ہے, ان کے بچے ہیں, ان کے بچے پڑھ رہے ہیں. یہ کم از کم اس چیز کا تو خیال کرنا چاہیے. اور اب اور کیا کرنے جا رہے ہیں؟ صرف یہاں پر کام رک نہیں رہا, مزید لوگوں کو جو ہے وہ سرکاری نوکریوں سے نکالا جا رہا ہے. پہلے تقریباً 71,000 سرکاری نوکری جو تھی
وہ ختم کی گئی جو آلریڈی جس پہ لوگوں کو آپ نے ہائر کرنا تھا، آپ نے وہ ختم کر دیا۔ دوسری طرف آپ کیا کرتے ہیں، آپ نے 3 ڈپٹی گورنر اسٹیٹ بینک رکھے ہیں، جو ابھی ڈپٹی گورنر اسٹیٹ بینک محترمہ آپ نے رکھی ہے نا، ان کی پے ہے 18.5 لاکھ روپیہ مہینہ، اور یہ جتنے اناؤنسر ہیں نا، یہ ملا جلا کے نا، یہ کنٹریکٹ پہ بیچارے ڈیلی ویجز والے جس دن نہیں آتے، بیمار بھی ہو جائے تو ان کی پے کٹتی ہے، ٹھیک ہے جی، یہ سارے ملا جلا کے اتنے پیسے بنتے ہوں گے۔ تو غریبوں کے منہ سے آپ نوالا چھین رہے ہیں۔ آپ کہتے تھے ہم تو غریبوں کے لیے آئے ہیں، 2 سال میں آپ اشیاء ضروریات کی قیمت دیکھ لیں۔ آپ یہ دیکھ لیں کہ آپ کہہ رہے تھے نا کہ کوئی اچھی بات، اب دیکھیں خان صاحب 22 سال کہتے رہے مافیا مافیا مافیا، میں آؤں گا سب سے پہلے ایکشن مافیا کے خلاف، چینی مافیا، آئل مافیا، معاملات اس پہ تو میں گفتگو کروں گا، کیونکہ میرے پاس جو آج کی خبریں ہیں نا، کل وہ میں نے بتایا کہ بریفنگ تھی وزراء نے، اور وہ ہر وزیر نے کچھ نہ کچھ ایسا بولا ہے جو میں ضرور آپ کے سامنے رکھوں گا، اور یہ ساری باتیں اس سے جڑی ہوئی ہیں، وہ ضرور جانیں گے۔ لیکن ابھی گفتگو میں آپ نے ایک جملہ استعمال کیا جو ابھی تک میرے آپ سے جانا ہے، اور یہ آپ کی آبزرویشن ہے، کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ سنی سنائی بات ہو، کسی کے نظریات یا تجزیے کو آپ بیان کر رہے ہوں۔ آپ خود صحافی ہیں اور میں نے یہ جملہ بولا، اندر کی خبریں جانتے ہیں، اور اس کا مطلب ہے کہ یہ ساری کی ساری آپ کی آبزرویشن ہے، آپ کی اپنی رائے ہے، آپ نے دیکھا ہے۔ لیکن اس کے باوجود آپ نے بولا کہ دعا ہے مزید جو ہے وہ 1000 دن رہتے ہیں وہ بھی پورے کریں، تو وہ لفظ دعا اور پورے کرنے میں کیا کانسیپٹ ہے؟ کیا اسی نظریے سے آپ چاہ رہے ہیں یا کسی اچھی امید سے چاہ رہے ہیں؟ کیا ان وعدوں کی جو بات کی گئی تھی ان کے پورے ہونے کی یا تکمیل کی کوئی امید نظر آتی ہے؟ یعنی کون سی سوچ کے تابع، یا میں لفظ طنز استعمال کروں کہ طنزیہ ہی کہا گیا ہے، یعنی آپ نے واضح طور پہ کہا کہ دعا ہے وہ جو باقی 1000 دن ہے نا وہ بھی پورے ہو جائیں۔ رحمان صاحب، میں نے یہ جو بات کی ہے نا، یہ بڑی تکلیف سے کی ہے، ویری فرینکلی، اور اس لیے کیا ہے کہ وہ لوگ جو کہیں نہ کہیں جن کا کردار ہے مختلف لیول پہ پاکستان تحریک انصاف کو جنہوں نے سپورٹ کیا، ان کو یہ نظر آ جائے کہ آپ نے کتنی بڑی غلطی کی ہے۔ صحیح، ٹھیک۔ اب وہ لوگ سوشل میڈیا پہ آپ دیکھ لیں، یہ آپ کی رائے ہے، میری رائے ہے، میں اپنی رائے آپ کے سامنے عرض کر رہا ہوں۔ آپ سوشل میڈیا پہ دیکھ لیں، لوگ جنہوں نے تحریک انصاف کو ووٹ کیا تھا وہ لکھ رہے ہیں کہ جی مجھ سے غلطی ہو گئی۔ وہ اس لیے نہیں لکھ رہے کہ کوئی تحریک انصاف بدل گیا ہے، فیس بدل گیا ہے۔ ان کی جو ایکسپیکٹیشن تھی، جو مافیا کی میں بات کر رہا تھا، ان کا یہ خیال تھا کہ وہ یہ سمجھتے تھے، خان صاحب نے کہا تھا پہلے 100 دن میں چینج نہیں آ سکتا نا، پھر نہیں آئے گا، میں نے 200 بندہ تیار کیا ہوا ہے جو باہر سے آئے گا، ٹھیک ہے جی۔ کیا ہوا کہ شوگر مافیا، آگے آئل مافیا، تعلیم مافیا، قبضہ مافیا، کوئی ایک بھی مافیا پکڑا گیا ہے؟ چینی پہ آپ ایکشن لیتے ہیں، مطلب آپ دیکھیں نا، کہتے تھے وہ کرپٹ ہے، کرپٹوں کے دور میں چینی یہاں پہ میں ایک جملہ کل کی جتنی بھی بریفنگز ہوئی ان میں سے ضرور سنا دوں، اور وہ ہے وزیر اطلاعات کا شبلی فراز۔ انہوں نے بولا ہے کہ وزیر اعظم مافیاز کو نہیں چھوڑیں گے، ابھی بھی 2 سال بعد انہوں نے جملہ یہی بولا ہے، اور حالانکہ وزیر اعظم بھی کہتے رہے اور باقی بھی جتنے وزراء اور مشین ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ وزیر اعظم نے نہیں چھوڑا، لیکن شبلی فراز یہ کہتے ہیں وزیر اعظم مافیاز کو نہیں چھوڑیں گے۔ کیسے دیکھ رہے ہیں اس جملے کو؟ کیا واقعی ان کو جن کے بارے میں کوئی نہ کوئی ایکشن لیا گیا ہے ان کی بات کر رہے ہیں، یا آنے والے دور میں بھی جو مافیاز نظر آئیں گے ان کی بات کر رہے ہیں؟ اور اگر جو پہلوں کے بارے میں ایکشنز یا ہو رہے ہیں، جو کچھ بھی ہو رہا ہے کاروائی، وہ واقعی آپ کو بڑی لگتی ہے کہ ایسی ہے کہ مافیاز پکڑے گئے ہیں؟ رن صاحب، وزیر اعظم مافیا کو نہیں چھوڑیں گے، اب یہ وہ جملہ ہے جو اپنی آہستہ آہستہ وقت کھوتا جا رہا ہے۔ آپ جہانگیر ترین صاحب کو الزام ان پہ ڈالتے ہیں، آپ پوری ایک وہ کمیشن بناتے ہیں، فرازی کرواتے ہیں۔ چینی اس وقت کتنے روپے کلو ہوتی ہے؟ 77۔ جیسے ہی کمیشن کی رپورٹ ہوتی ہے 82 ہو جاتی ہے، جیسے ہی آپ فرازی کرواتے ہیں وہ 90 ہو جاتی ہے، اور اس کے بعد آپ چینی 100+ ہے، اور 110 روپیہ آپ کے اپنے چینل نے رپورٹ کیا کہ بہت ساری جگہوں پہ مل رہی ہے، یعنی وہ 55 روپے کلو چینی جو ہے اب 55 روپے میں آدھا کلو۔ خان نے وعدہ تو پورا کیا اسی قیمت پہ لے کے آؤں گا، لیکن اب آدھا کلو ملے گی، اب کلو نہیں ملے گی۔ تو آپ یہ کہیں نہ کہیں تو ٹیلی کرتی ہوگی مقدار، ابھی تو کانسیپٹ انہوں نے یہ نہیں کہا تھا کہ میں نے آدھا کلو کی بات کی تھی۔ یہ جو لالی پاپ آپ دے رہے ہیں نا، یہ آپ 2 سال بعد بھی یہی سنیں گے کہ ہم مافیا کے خلاف، اور پھر یہ کہا جائے گا۔ اور آخری میں آپ کو یہ بھی بات بتاؤں، آخر میں خان صاحب نے کیا فرمانا ہے، میں وہ بھی عرض کر دیتا ہوں۔ اب جیسے وہ کہہ رہے ہیں نا غلطیاں تو ہو جاتی، خان صاحب نے کہنا ہے کہ مجھے نہیں تھا، میری پارٹی کے پاس مینڈیٹ ہوتا نا پاکستانیوں تو میں نے جناب تباہی پھیر دینی تھی، مجھے کمپرومائزز کرنے پڑے۔ خان صاحب آپ نے کمپرومائزز کیوں کیے؟ کیا آپ کو اس لیے آپ کو یہ کہا گیا تھا کہ کمپرومائز آپ نے کہا تھا زندگی میں نہیں کروں گا، اور نہ میں نے کبھی کمپرومائز کیا ہے، اور نہ میں کبھی امپائر ساتھ ملا کے کھیلتا ہوں، سارے
جو بھی آپ باتیں کرتے تھے اس کی آپ نے مخالفت کی, وہی کام آپ نے کیے. تو کیا اروند کیجریوال کی آپ کے پاس مثال نہیں ہے نیو دلی میں؟ کیا اس کو جب سیٹیں اتنی ملی 29 سیٹیں اور اس کو کانگریس کے ساتھ مل کے حکومت بنانی پڑی اور اس نے 3 ماہ کے اندر ریزائن کر کے اور پھر 65 سیٹیں لی, تو خان صاحب آپ نے کیوں کمپرومائز کیا؟ آپ نہ لیتے حکومت. اور یہ میں بتا رہا ہوں یہ 2 سال بعد یہ مزید ہوگا. اگر 2 سال تک خان صاحب رہ جاتے ہیں, اور میں تھوڑا سا اس لفظ پہ میں ضرور جانا چاہوں گا, رائے ہے آپ کی, یعنی میرا قطن کوئی ایسا مقصد نہیں ہے کہ ضرور آپ اپنی سوچ کے تابع یہ بات کریں گے کہ یا آپ کسی محرکات کے تابع یہ بات کریں گے. واقعی آپ اپنی کام کے حوالے سے جتنا آپ بینگ اے جرنلسٹ اپنے آپ کو مصروف رکھتے ہیں اور جتنی آپ کے پاس خبریں ہوں گی اندر کی خبر کے حوالے سے, میں صرف اتنا جملہ جاننا چاہوں گا کہ اگر جو آپ نے بول دیا اس اگر سے مراد عبدالرانی آپ کو لگتا کتنا ہے؟ خان صاحب دیکھیں, جب معاشی صورتحال پہ قابو نہ پایا جا رہا ہو تو پھر آپ نہیں چل سکتے ہیں. غریب کو آپ غریب تر کرتے جائیں. یہ جن لوگوں کو آپ بے روزگار کر رہے ہیں, ان لوگوں نے احتجاج نہیں کرنے ہیں, انہوں نے باہر نہیں نکلنا ہے. یہ جو ایک لاوا اندر ہی اندر پک رہا ہے, اس لاوے نے جب باہر نکلنا ہے نا, تو حکمرانوں کے لیے آپ نے ایوب خان جیسے ایک مضبوط حکمران کو بھی دیکھ لیا کہ عوامی احتجاج کے سامنے اس کو بھی سرنڈر کرنا پڑا, اور وہ ایک سابق فوجی تھا مینٹلی طور پہ. آپ نے جناب پرویز مشرف کو دیکھ لیا, وہ لوگ آج خان صاحب کے ساتھ کھڑے ہیں جو کہتے تھے کہ ہم تو 10 بار بھی ان کو وردی میں منتخب کریں گے. تو مجھے یہ جس بیس پہ میں آپ سے یہ بات کر رہا ہوں وہ یہ کہہ رہا ہوں کہ خریب کی قوت خرید بالکل ختم ہو چکی ہے. نئے لوگوں کو آپ بے روزگار, پچھلے پروگرام میں میں نے آپ سے بات کی تھی کہ بہت سارے دوست میرے اسلام آباد سے اپنے گاؤں کو واپس چلے گئے کیونکہ یہاں پہ جابز نہیں ہیں, وہ کرایہ نہیں افورڈ کر سکتے. تو وہ تو سرکار چیز ہے. وہ تو آپ کو ابھی اس بات پہ امید ہے کہ قوم نکلے گی, شعوری طور پہ وہ محسوس کرے گی, کیونکہ حالات تو جن کا آپ ذکر کر رہے ہیں 2 سال کا دورانیہ, اس میں بھی ویسے ہی کسی حد تک نظر آئے جو آپ بیان کر رہے ہیں؟ سر دیکھیں, تحریک انصاف کی سب سے بڑی جو آپ کہیں خوش قسمتی ہے نا, وہ اپوزیشن ہے, لائف لائن اپوزیشن ہے. جن کی تحریک انصاف اپوزیشن تھی ان کو سارا پورے 5 سال تحریک انصاف نے کام نہیں کرنے دیا. 4 سیٹوں سے چلے اور پھر 126 دن کے دھرنے تک بیٹھے. ابھی آپ دیکھ لیں کہ اپوزیشن کہاں کھڑی ہے, اور اپوزیشن میں ایک شہباز شریف کا مرکزی پارٹی ہے, ان کا کردار تھا اور انہوں نے کس انداز میں نبھایا ہے. تو اپوزیشن اگر اسی طرح ہی رہی, اگر آل 2 نواز شریف صاحب نے رابطے کیے ہیں, مریم بھی تھوڑا سا اس میں آئی نیب اور وہ ایک سین بنا, اگر اپوزیشن اسی طرح رہی پھر عوامی طاقت خود باہر نکلے گی. عوام جب باہر نکلے گی, خان صاحب تو خود بل جلاتے ہوئے ہم نے دیکھے ہیں نا, سول نافرمانی, ہنڈی کے ذریعے پیسے, یہ ساری باتیں ہم نے خان صاحب کی زبانی سنی ہے نا, پی ایم خان صاحب آپ تو ہیں, ان کی زبانی سنی ہے. تو ابھی تک اگر کوئی لیڈر مل جاتا, اور یہ کرونا والا تھوڑا سا فیکٹر آیا ہے, اگر اپوزیشن کو کوئی لیڈر مل جاتا تو ابھی تک چیزیں جو ہیں وہ سامنے آ جاتی. آپ دیکھ لینا حکومت کہاں پہ کھڑی ہے. ایک بات میں آپ کو عرض کروں گا, حکومت کو آپ دیکھ لیں شیری میں جاری, وہ جناب بیان دے رہی ہے شاہ محمود قریشی کے بارے میں کہ لوگ پینٹ کوٹ پہن کے اور سوٹ پہن کے یہ سمجھ لیتے ہیں کہ جی وہ کوئی بڑا کشمیر کا مسئلہ اٹھا رہے ہیں. پی ایم نے اٹھایا ہے, جی یہ تو اٹھا ہی نہیں سکتے تھے, انہوں نے تو تباہ کیا. پھر اس سے پہلے شاہ محمود قریشی اور جو ان کا آپس میں معاملہ بنا جہانگیر ترین کا, اور فواد چودھری نے واضح کہا کہ ان کی وجہ سے ہم ڈیلیور نہیں کر سکے اور جو وعدے تھے. تو حکومت اندرونی طور پہ جب ان کو اپوزیشن نہیں ملتی ہے تو یہ آپس میں ہی پھر وزراء ہی حساب کتاب شروع کر دیتے ہیں. تو میرا خیال ہے کہ جس دن تھوڑی سی اپوزیشن سنجیدہ ہو گئی اور اپنے مسائل سے نکل آئی اور اپنے آپ کو بچانے سے نکل آئی کہ ہمارا سکور جو ہے وہ بہتر ہو جائے, ہمارے کیسز بند ہو جائے, اس دن اس حکومت کے لیے مشکلات جو ہیں وہ چلے. میں کچھ یعنی وزراء کی باتیں مزید آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں. ایک وفاقی وزیر ہیں, کہتے ہیں احتساب, شفافیت, خود احتسابی اور میرٹ کے لیے کوشاں ہیں, اور یہ شخصیت نے مراد صحیح. اچھا, ایک اور وفاقی وزیر ہیں اور ان کے پاس تو اچھے خاصے تجربات ہیں, جب میں نام لوں گا وہ آپ کو ویسے پتہ چل جائے گا اور بیان ان کا ویسے ہی بتا دے گا کہ کس قسم کا ہے. پہلے کہا جاتا تھا کھاتا ہے تو لگاتا بھی ہے. ہماری حکومت میں ایسا نہیں ہے, یا ان کا یہ کہنا ہے کہ ہماری حکومت کا بیانیہ ایسا نہیں ہے, اور یہ ہیں فواد چودھری. تو یہ دونوں کے نظریات یا سوچیں یا کارکردگی یا یہ باتیں کہ جی ایک تو احتساب, شفافیت, میرٹ کے لیے کوشاں ہیں, اور دوسرے کہہ رہے ہیں کہ ہم ایسے نہیں ہیں کہ کھاتا ہے تو لگاتا ہے. رن صاحب, بھوک جو ہوتی ہے نا بڑی ظالم ہوتی ہے اور انسان کو کسی حد تک بھی پہنچا دیتی ہے, اور بیانات جو ہوتے ہیں وہ پیٹ نہیں بھرتے ہیں. شفافیت, احتساب, میرٹ, مراد صحیح صاحب فرما رہے ہیں,
اور بہت ساری ایسی سٹوریز مختلف مواقع پہ ہم باقی جرنلسٹ جو ہے وہ سامنے لا چکے ہیں کہ جہاں پہ جس انداز میں میرٹ کی دھجیاں بکھیری جا رہی تھیں اور بکھیری جا رہی ہیں وہ سامنے آیا۔ اس کی ایک مثال میں آپ کو دے دیتا ہوں، ذرا آپ وہ دیکھ لیں، اس کے بعد مراد سعید صاحب کے بیان کی جو دیکھنے والے ہیں ان کو سمجھ آ جائے گی۔ پہلے یہ ہوتا تھا کہ کسی بھی بڑی کارپوریشن، وزارت کی کسی بھی بڑی کارپوریشن کا کوئی ہیڈ لگانا ہوتا تھا تو وفاقی کابینہ میں سمری آتی تھی، کابینہ اس پہ بحث کرتی تھی، اس کے بعد وہ ہیڈ لگتا تھا۔ ہوتا یہ تھا کہ کابینہ میں اب ایک آپ سمجھیں کہ پورٹ قاسم کا آپ نے ہیڈ لگانا ہے، کراچی پورٹ ٹرسٹ کا لگانا ہے، تو کابینہ میں تو سندھ کے لوگ بھی بیٹھے ہیں، کراچی کے، ان کو تو سارا ان کا بیک گراؤنڈ بھی پتا ہے، تو وہ جناب اس کی اس طرح کے بخیے ادھیڑتے تھے نا، یہ ابھی 2 سالوں میں کہ اس کا یہ مسئلہ ہے، اس نے یہ کرپشن کیا، یہ کرپشن کیا، تو وہ کچھ پیارے پیارے جو لوگ تھے نا ان کی اپائنٹمنٹ نہیں ہو سکی۔ اب قانون وہ جو میں کہوں وہ والی سوچ آ گئی۔ اب ایک قانون یہ لایا جا رہا ہے، اس میں ترمیم یہ کی جا رہی ہے کہ اب اگر کوئی وزارت میں کسی بھی شعبے کا ایڈ لگانا ہے، ٹھیک ہے جی، کسی بھی کارپوریشن کا، کسی بھی ذیلی ادارے کا، تو وہ وزیر اعظم صاحب اور متعلقہ وزیر بیٹھ کے کریں گے۔ اب اس سے میرٹ کی کتنی یقین دہانی کرائی جائے گی اور کتنی یقین دہانی ہوگی؟ کیا وزیر اعظم صاحب کے پاس اتنا ٹائم ہوگا کہ اس کے بارے میں تمام معلومات اس طرح میں لیں جس طرح وزیر اعظم صاحب اپنے انٹرویو میں کہہ رہے تھے کہ میں آئی بھی ہوں؟ اب اپنے وزیر اعلیٰ پہ بھی وزیر اعظم کو کتنا اعتماد ہے کہ وہ ایک انٹیلیجنس ایجنسی سے ببانگے دو حل وہ کہہ رہے ہیں کہ میں آئی بی سے رپورٹ لیتا ہوں، تو یہ بھی ایک بڑا سوالیہ نشان ہے۔ لیکن یہ دیکھ لیں کہ یہ ایک ایکٹ کیا جا رہا ہے، اسے آپ دیکھ لیں میرٹ اور شفافیت کس حد تک بہتر ہوگی یا خراب ہوگی۔ اب آ جاتے ہیں فواد چودھری صاحب کی طرف۔ فواد چودھری صاحب فرماتے ہیں جناب کہ کھاتا تھا تو لگاتا بھی تھا، ہم نہ کھاتے ہیں، اور اگلا جملہ اگلا جملہ میں ایڈ کرتا ہوں، نہ کھاتے ہیں نہ لگاتے ہیں۔ وہ جیسے کہتے ہیں نا، بنتی ہے تو جاتی کا ہے، بنتی ہے تو جاتی کا ہے، اسی طرح اگر کھاتے نہیں ہیں تو جاتا کا ہے۔ یعنی پہلے آپ قرضے لے رہے ہیں، آپ نے ہائیسٹ قرضے انٹرنل لیے، آپ نے باہر سے ڈیٹ لیا، دبا کے آپ نے قرضے لیے، آپ نے دوست ملکوں سے لیے، آپ نے امدادیں لی، تو بھائی اگر لگا نہیں رہے، اگر کھا نہیں رہے تو جا کہاں پہ رہا ہے؟ یہ سوالیہ نشان ہے۔ کوئی حکومت ایک بڑا پروجیکٹ بتا دے نا کہ جناب ہم نے وہاں پہ اتنے، ہم نے فلانی موٹر وے بنا دی، جناب یہ ہے کہ آپ پناہ گاؤں کے افتتاح ہو رہے ہیں، بادشاہ ڈیم کا ہوگا، دیامر کا وہ پہلے نواز شریف کر کے گیا تھا۔ کوئی ایسا پروجیکٹ فواد چودھری اگر جو انہوں نے بیان دیا ہے یا ٹویٹ کیا ہے، وہ ساتھ میں لسٹ دے دیتے کہ جناب ہم نے کھایا نہیں ہے، ہم نے لگایا ہے، یہ پروجیکٹ ہیں جو ہم نے آتے ہی شروع کیے تھے اور 2 سال میں ختم ہو گئے۔ سرکار میری تو مطلب یہ ریکویسٹ ہے کہ آپ کے مطابق وہ کہتے تھے کہ وہ کھاتے ہیں اور لگاتے بھی ہیں، آپ کھاتے نہیں ہیں، لگاتے نہیں ہیں، تو جاتا کیا؟ یہ سوال ہے۔ صحیح، لیکن میں آگے بڑھتا ہوں کیونکہ وزراء نے بریفنگ دی 2 سالہ کارکردگی کے حوالے سے، تو اسی حوالے سے عمر ایوب بھی بولے، انہوں نے بولا معیشت اور توانائی کے چیلنجز کا مقابلہ کیا انہوں نے، اور شیریں مزاری نے تو زینب الرٹ بل اور چائلڈ ڈومیسٹک لیبر بل کو اہم کامیابی قرار دیا ہے، اور ایک بڑی اہم شخصیت ہیں اسد عمر، کہتے ہیں ترقیاتی کام میں سیاست نہیں کی، مل کر کام کرنا چاہتے ہیں۔ تو یہ جو وزراء ہیں ان کی گفتگو کو کیسے دیکھ رہے ہیں؟ دیکھیں جی، تھوڑا سا مجھے وقت دیں، میں اپنی ایک اور شخصیت میرے ساتھ اس وقت موجود ہیں، میں ان سے بھی بات کرنا چاہوں گا، اور بلکہ اسی سے جڑا ہوا ہے یہ سارا سلسلہ ہے۔ شیرازی صاحب میرے ساتھ، اپنے ناظرین کو بتاتا چلوں، میرے ساتھ نبیل نقوی، نمائندہ سچ نیوز لاہور ہیں، ان سے بات کرتے ہیں۔ السلام علیکم نبیل۔ جی وعلیکم السلام نبیل۔ نبیل، سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ ہم بات کر رہے ہیں تحریک انصاف کی حکومت کے 2 سال ہو گئے اور وہ کارکردگی بیان کی جا رہی ہے، یہاں پہ اچھی خاصی کانفرنسز ہوئی، وزراء نے بریفنگ دی، لیکن آپ سے بھی اسی سے جڑا ایک سوال ہے میرا کہ وزیر اعلیٰ پنجاب عثمان بزدار، انہوں نے بھی آج کے دن ہی حلف اٹھایا تھا اور انہیں بھی 2 سال ہو گئے، تو میں جاننا چاہوں گا کہ ان کی کارکردگی کیا رہی اور کیسے دیکھ رہے ہیں، اور وہاں پہ کیا ماحول ہے پنجاب میں، کیونکہ یہاں پہ تو کانفرنسز ہو گئی، کیونکہ 2 دن پہلے تھا سارا ماحول اور یہ بیان کیا جاتا تھا، لیکن آج انہوں نے حلف اٹھایا تھا اور انہیں بھی 2 سال ہو گئے، ان کی کارکردگی کیسی؟ اچھا جی، یہاں تو سب سے پہلے بزدار صاحب جو ہیں وہ مبارکباد کے مستحق ہوں گے، کیونکہ
2 سال میں جتنے اتار چڑھاؤ خاص طور پہ اتحادیوں کی وجہ سے اور دیگر معاملات کی وجہ سے بلدار سردار کی حکومت کو دیکھنے پڑے ہیں، اور اس کے باوجود انہوں نے عمران خان کی رضامندی حاصل کرنے میں بلدار صاحب نے پوری محنت کی اور کسی حد تک وہ جو ہے وہ کامیاب رہے. یہاں تک کہ جو خان صاحب نے جو آخری دورہ کیا اس سے پہلے ہمیشہ ہم نے یہی سنا کہ جی بلدار صاحب کی تعریف کی گئی ہے، سراہا گیا ہے. تو بلدار صاحب یہ آج مبارکباد کا مستحق ہیں، کیونکہ پچھلے دنوں جو باتیں چل رہی تھی کہ جی بلدار صاحب جانے والے ہیں لیکن نہیں ہو سکا. اب آپ نے کارکردگی کی بات کی، ابھی میں آپ دونوں کی آپ کی اور رون شرازی کی باتیں سن رہا تھا، تو اس میں آپ لوگ ذکر کر رہے تھے کہ ہم صرف پروجیکٹ شروع کریں گے، کوئی سیاسی نہیں ہوگا. تو بات یہ ہے کہ 2 سالوں میں اگر میں صرف لاہور کی بات کروں تو بلدار صاحب نے کون سے پروجیکٹ شروع کون سے کیے ہیں؟ کوئی لاہور میں ایک پروجیکٹ جو ادھر انڈر پاس بنا رہے ہیں وہ فردوس مارکیٹ کے پاس، وہ کورونا کے دنوں میں انہوں نے افتتاح کیا اور وہ 1 مہینہ ویسے ہی ڈیلے پڑا رہا. اب وہ ادھر آ کے کام شروع ہوا ہے. تو صرف وہ ایک بڑا پروجیکٹ تھا جو ہوا. پھر اس کے بعد جو واٹر ٹینک بنائے گئے آپ کے لارنس روڈ پہ، وہ پہ 14 لاکھ گیلن کا وہ لوگ دعویٰ کرتے ہیں کہ 14 لاکھ گیلن کا جس پہ ہم پانی جمع کر سکتے ہیں. لیکن کیونکہ آج آپ کو پتہ ہے کہ بارش لاہور میں شدید ہو رہی ہے، تو آپ 2 سال کارکردگی کو لے کر مطلب لاہور ایک بڑا شہر ہے، صوبائی دارالحکومت ہے، پاکستان کو ریپرزینٹ کرتا ہے. آپ نکلیں باہر تو آپ کو پتہ لگے کہ آج آپ کو چوبرجی میں آپ شاریں نظر آئیں گے نکلتی ہوئی، گٹروں بلتے ہوئے نظر آئیں گے. جو لکشمی چوک ہے، اب پہلے یہ لوگ شہباز شریف صاحب کو کہتے تھے جی کہ بوٹ پہن کر نکل پڑتے ہیں اور یہ کرتے ہیں اور وہ کرتے ہیں، شوبازیاں. آج تک ان کے وزراء جو ہے خاص طور پہ سیاض الحسن چوہان صاحب جو ہے وہ ہر اس میں شوبازیاں کرتے رہتے ہیں. تو کم از کم وہ نکلتے تو تھے، وہ باہر آتے تھے، وہ چاہے بارش میں بھیگتے تھے، بوٹ پہنتے تھے، ہیٹ پہنتے تھے. میں کہتا ہوں کہ اگر وہ شوبازیاں بھی کرتے تھے تو کچھ نظر تو آتا تھا. یہ آپ گاڑی میں بیٹھتے ہیں، آپ کے ساتھ آپ کا PRO بیٹھا ہوتا ہے، PSO بیٹھا ہوتا ہے، وہ فوٹیج بناتا ہے اور وہ سارے چینلز کو بھیج دی جاتی ہے کہ جی بلدار سردار صاحب نے جو ہے وہ علاقوں کا دورہ کیا، اور بس یہ چل رہا ہے. اب کارکردگی کیا ہے؟ تو کارکردگی ہمیں پنجاب میں خاص طور پہ اس وقت صرف جو کہا جائے نا پوری کابینہ میں اگر کارکردگی 0 جا رہی ہے تو وزیر اعلیٰ پنجاب عثمان بلدار صاحب کی جا رہی ہے، اور باقی وزراء اچھا کام کر رہے ہیں بنسبت آپ کے وزیر اعلیٰ کے. کیونکہ جب وزیر اعلیٰ صاحب نے حلف اٹھایا تھا، مجھے آج بھی یاد ہے، انہوں نے حلف اٹھاتے ہی بڑے بیانات دیے تھے کہ جی غیر ضروری اخراجات کم کروں گا، ٹھیک ہے نا، سادگی لاؤں گا، کفایت جاری کروں گا. مطلب پچھلے 2 سالوں میں نبیل بالکل میں آپ سے نا مزید اسی سے جڑا 1-2 اور سوال کروں گا، لیکن یہاں پہ ابھی مجھے تھوڑا سا چھوٹا سا وقفہ لینا ہوگا. ناظرین دیتے ایک شارٹ بریک، ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک ناظرین خبروں اور تجزیوں کا سلسلہ جاری ہے. میرے ساتھ اس وقت مہمان شخصیت موجود ہیں اسٹوڈیو میں، صحافی اور تجزیہ کار محترم جناب اون شہرازی صاحب. اون صاحب آپ سے بھی گفتگو جاری رہے گی، لیکن آپ سے پہلے میں گفتگو کر رہا تھا نبیل نقوی سے جو لاہور سے ہمیں وزیر اعلیٰ پنجاب عثمان بلدار کے حوالے سے بتا رہے تھے، لیکن وہ بھی رابطہ ہمارا کسی حوالے سے منقطع ہو گیا ہے. لیکن ایک اور شخصیت میرے ساتھ اس وقت آن لائن موجود ہیں اور وہ ہیں کراچی سے عطا حسین، نمائندہ سچ نیوز کراچی، وہ میرے ساتھ لائیو ہیں. السلام علیکم عطا. وعلیکم السلام. صحیح عطا، آپ کی جانب میں آؤں گا، بلکہ اون شہرازی میرے ساتھ یہاں پہ موجود ہے اور ہم حکومت کی 2 سالہ کارکردگی کی بات کر رہے ہیں، لیکن کراچی کا رخ بھی کرنا ضروری ہے اور حالات میں جاننا چاہتا ہوں. لیکن اہم ایشو وہ ہے غیر قانونی تعمیرات کا. ہم نے پہلے بھی دیکھا مخدوش عمارتوں کے حوالے سے، وہ عمارتیں گر رہی تھی، اس کے بعد پانی کی جو صورتحال رہی، بارشوں کی جو صورتحال رہی، اس میں بھی اسی قسم کے واقعات کا سامنا رہا. لیکن بہت ساری رپورٹس بھی بنتی ہیں، بہت سارے محکمے اس میں انوالو ہوتے ہیں. کیا ان پہ کوئی کام ہوا اور حالیہ کیا صورتحال ہے؟ یہ میں سارا جاننا چاہوں گا آپ سے کراچی میں غیر قانونی تعمیرات کے حوالے سے. جی بالکل رانا صاحب، دیکھیں کراچی میں جو ہے غیر قانونی تعمیرات کا سلسلہ جو ہے بدستور جاری ہے، اور نئے ڈی جی کے آنے کے بعد جو ہے ڈی جی ایس بی سی کے آنے کے بعد یہ کام تیزی سے شروع ہو گیا ہے. شہر کے مختلف علاقے ہیں، ناظم آباد ہو گیا، ایف بی ایریا ہو گیا، جمشید روڈ ہو گیا، صدر ٹاؤن ہو گیا، اولڈ سٹی ایریا ہو گیا، جہاں پہ تیزی سے غیر قانونی تعمیرات کا سلسلہ جاری ہے، اور ساتھ ساتھ ناقص مٹیریل کے ساتھ جو ہے وہ کام جو ہے وہ چل رہا ہے.
इमारतों का बिल्डर माफिया सरगर्म हुई हुई है। इस वक्त मैं लियारी नयाबाद के इलाके में एक बिल्डिंग की छत पर मौजूद हूं। अगर मेरा कैमरा मैन नजर आपको यहाँ दिखाए कि एक ही गली के अंदर जो है इतनी तेजी से काम जारी है कि एक ही गली के अंदर 3 इमारतें बन रही हैं, और ये इमारतें कोई 120 गज पे नहीं बनी, बल्कि ये इमारतें 30 से 40 से 50 और 60 गज की उस पे बन रही हैं, और ये जो है 60 गज पे 6-6 मंजिला 5-5 मंजिला बना दी जाती हैं, जिसमें नाकिस मटेरियल इस्तेमाल होता है। आपने भी ये बात सुनी है यकीनन के कुछ दिनों कबल ही जो है वो यहाँ पे इमारतें गिरने के वाकयात रोनुमा हुए थे, जो रिजविया हो गया, लियारी हो गया, जिसमें कई अफराद अपनी जानों से हाथ धो बैठे थे। लेकिन उसके बावजूद भी यहाँ पे नाकिस मटेरियल के तहत जो है वो बिल्डिंगें बनाई जा गई हैं। इसके अंदर जो है नए डीजी एसबीसीए जो है हालिया ही दिनों में तैनात हुए। उन्होंने आने के बाद जो है मुख्तलिफ टाउन्स में जो है अपने मनपसंद लोगों को मनपसंद जगहें दे के वहां बिठा दिया गया है, जिसमें बिल्डर माफिया जो है उनको एसबीसीए जो एडी हो गया, डायरेक्टर हो गए, उनको जो है पैसे देकर फी छत के हिसाब से पैसे दिए जाते हैं, और उसके बाद जो है वो आंखें बंद कर ली जाती हैं एसबीसीए की जानिब से, उनको आके डेमोलिश नहीं किया जाता। यहाँ पे कुछ बिल्डिंगें ऐसी हैं जिनके डिमोलिश लेटर जारी हो चुके हैं, उनको डिमोलिश भी कर दिया गया है, लेकिन कुछ दिन के बाद फौरन उस पर दोबारा काम शुरू हो जाता है। हमने कुछ 2 रोज कबल ही जो है लियारी की गैर कानूनी तामीरात के ऊपर जो है लियारी की जो डायरेक्टर है एसबीसीए की, उनसे मौकिफ लेना चाहा तो उन्होंने मौकिफ देने से इनकार कर दिया। इसी तरह सदर टाउन के डायरेक्टर हैं, उनसे भी मौकिफ लेना चाहा, वो भी मौकिफ देने से गुरेजा हैं। और साथ साथ शहर के खाली यही इलाके नहीं बल्कि रिजविया का इलाका ले लें और इसके अलावा दीगर इलाके हैं जहां पे ये गैर कानूनी तामीरात का सिलसिला तेजी से जारी है। और ये अच्छा, अभी इसमें एक चीज और मैं दिखाऊंगा, मेरा कैमरामैन असगर यहाँ दिखाए कि ये सामने ही एक बिल्डिंग है जो मखदूश थी, जिसकी छत गिर गई थी। उसके बावजूद एक लियारी के अंदर ये सूरत हाल है कि एक गली के अंदर अगर 2 इमारतें मखदूश करार दी जाती हैं तो उसी गली के अंदर लाइन से 4 से 5 बिल्डिंगें नई तामीर होती हैं, 50 से 60 गज पे होती हैं। तो कोई भी अभी तक कोई अतः मेरा सवाल है कि अभी भी कानूनी तकाजों को पूरा किया जा रहा है ये काम करते हुए या नहीं? देखें आपके सामने ही है, इसमें कहां से कानूनी तकाजों को पूरा किया जाता है। अमूमन 120 गज के ऊपर ग्राउंड प्लस 1 जो है वो बनाया जाता है। अगर कमर्शियल हो तो फिर 120 गज का अगर कमर्शियल प्लॉट है तो उसके ऊपर आप ग्राउंड प्लस 2 बना सकते हैं। लेकिन यहां पे तो ये देखने में आ रहा है, बिल्कुल अंधी मची हुई है कि 4 से 5 मंजिला 6 मंजिला जो है वो इमारतें बना दी जाती हैं, उसमें ना तो कोई फायर एग्जिट होता है और बिल्कुल जो है वो गैर कानूनी तौर पर जो है तामीराती काम जो है वो तेजी से जारी है। अभी मनमानियां ही जारी है। बहुत शुक्रिया था, हमें आप इन्फॉर्म कर रहे थे, मतले कर रहे थे, पूरी कौम को आगाह कर रहे थे कि कराची में क्या सूरत हाल है और गैर कानूनी तामीरात के हवाले से। और जराजी साहब, ये मामले तो हैं वाकई कराची के बड़े शहर के, लेकिन मैं आपकी जानिब पहले वहीं से आऊंगा कि मैं असद और उमर का वही जुमला कि तरक्याती काम में सियासत नहीं की, मिलकर काम करना चाहते हैं। साहब कौन सा तरक्याती काम करवाया? मुझे नहीं नजर आ रहा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ 2 साल मुकम्मल होने के बाद जो इसका क्रेडिट ले रही है वो कौन सा तरक्याती काम है जो असद उमर ने करवाया है, या वो कौन सा कोई ऐसा मेगा प्रोजेक्ट है जो तहरीक इंसाफ ने शुरू किया है? कोई एक भी बड़ा प्रोजेक्ट तो नहीं पेश कर सकी। अब देखें, प्रोजेक्ट सोशल मीडिया पे नहीं बनते, फेसबुक ट्विटर इस पे इंस्टा पे प्रोजेक्ट नहीं बनते, प्रोजेक्ट इन पे तो काफी हमें नजर आ रहे हैं, लेकिन ऑन ग्राउंड कहां पे नजर आ रहे हैं? कोई आपने पंजाब में शुरू किया हो, कोई आपने केपी में शुरू किया हो, हमें बताएं। हम अपने तौर पे जनाब देखने चले जाएंगे, आप नहीं दिखाते, लेकिन हमारे नुमाइंदे हैं, हम खुद विजिट करते हैं, हम फील्ड रिपोर्टर हैं, हम इंफॉर्मेशन रखते हैं। तो जनाब अली, कोई प्रोजेक्ट, कौन सा वो प्रोजेक्ट है जो शुरू किया गया? असद उमर साहब को एक वैसे जो है वो असद उमर को प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी चाहिए। अगर वो ये कहते हैं कि तरक्याती कामों में करप्शन नहीं हुई, यूं कर दिया, तो कम से कम बता दो देना वो कौन से तरक्याती काम है। मुझे बतौर जर्नलिस्ट मुझे कोई बड़ा प्रोजेक्ट जो है तहरीक इंसाफ के दौर में नजर नहीं आ रहा। जैसे अभी लाहौर से नबील बता रहे थे, वो कह रहे थे कि जी उस्मान बुज़दार साहब बड़े खुशकिस्मत रहे और उन्होंने बड़ी मेहनत की। मैंने कहा मेरा ये ख्याल है उस्मान बुज़दार साहब खुशकिस्मत नहीं रहे कि वो 2 साल सर्वाइव कर गए, उन्होंने मेहनत नहीं की। ये सर्वाइव खान साहब ने करवाया, ये इमरान खान ने उनको सर्वाइव करवाया। और अभी भी वो कहते हैं कि उस्मान जो है वो सिर्फ मीडिया फ्रेंडली नहीं है, बाकी बड़ा जबरदस्त काम कर रहा है। अब नहीं तो बहुत सारे इंसाफ प्रोग्राम्स हैं, वो किधर किस खाते में जाते हैं? साहब वो जो इंसाफ प्रोग्राम है वो सारे भी ISP के प्रोग्राम है। बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम को अगर आप इंसाफ प्रोग्राम का नाम दे दें,
آپ وہ جو پیسے آپ نے دیے ہیں یہ کرونا میں جس کا بڑا کریڈٹ لیا جاتا ہے، ڈاکٹر ثانیہ بھی لیتی ہیں، اس میں زیادہ پیسے تو آپ نے ان لوگوں کو دیا نا جو ان کو اکٹھے 3 ماہ کے نہیں ملے تھے، ان کو اکٹھے 3 ماہ کے آپ نے دے دیے جو ہیں BISP والے، اور پھر باقی آپ نے یہ کیا کہ باقی لوگوں کو جو 12 ہزار آپ نے دیے، تو ڈیولپمنٹ نہیں ہے۔ خان صاحب کہتے تھے لوگوں پہ جو ہے ڈیولپمنٹ پہ پیسے خرچ کرو، لوگوں کو کتنی یونیورسٹیز آپ نے بنائی ہیں یہ بتا دیں، کتنے اسپتال آپ نے بنائے؟ 2019 میں ایک اسپتال نہیں جو ہے فیڈرل گورنمنٹ، آپ جن باتوں کا ذکر کر رہے ہیں تو میں اگر تھوڑا HEC کی عرض کر دوں، HEC کی گرانٹ آپ نے کم کی ہے۔ ملتان یونیورسٹی جو ہے، یہ دیگر جو یونیورسٹیز ہیں وہ کہتی ہیں ہمارے پاس بہاؤالدین یونیورسٹی کی بات کریں کہ وہ کہتے ہیں ہمارے پاس پیسے نہیں ہیں کہ ہم جو روزمرہ جو ڈیلی ویجز پہ آتے ہیں نا وزٹنگ فیکلٹی ان کو پیسے دیں، تو کہاں پہ کائے کی ڈیولپمنٹ، کہاں پہ ڈیولپمنٹ ہوئی ہے؟ چلیں میں آپ کو کوئی نظر آئے گا تو آپ مجھے بتا دیں۔ مجھے نظر آئے یا نہ آئے، میرا مقصد تو کم سے کم آگاہی چاہنا ہے، عوام کی ترجمانی، عوام کو لازم بات ہے نا، آج تو ہے نا حکومت، میں ضرور کبھی تجزیہ دوں گا، لیکن میں تھوڑا سا آپ کے سامنے اور بھی باتیں رکھتا ہوں اپوزیشن کی۔ ابھی تو یہ حکومتی اراکین کی باتیں تھی نا، اپوزیشن کل وہ جو ہے مرتضی وہاب بولے ہیں، انہوں نے تو واضح طور پہ بولا ہے کہ جی حکومت نے جو ہے PTI نے 2 سال میں تباہی برپا کر دی، عوام کی چیخیں نکال دی۔ اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے وہ وعدے بھی یاد کرائے، اور انہوں نے وہ موٹے موٹے وعدے یاد کرائے جو ایزیلی کمپیریزن کیا جا سکتا ہے، ٹیلی کیا جا سکتا ہے، آن دا ریکارڈ پاتے ہیں۔ اچھا، مفتاح اسماعیل انہوں نے حکومت پر تنقید کی، وہ کہتے ہیں کہ اشیاء کی قیمتیں 100 گنا بڑھ گئی ہیں، حکومت ناکام، ہر الزام صرف مافیا پر ڈال دیتی ہے حکومت، اور جو 2 سال میں 11,000 ارب کا قرضہ لیا گیا۔ اور اسی طرح اگر ایک میں بات کروں تو چیئرمین PSP کہتے ہیں ہمارے حکمرانوں کو نکال کر نئے حکمران سے پاکستان کو چلانا ہوگا، جمہوریت کو اندر کے جمہوری لوگوں سے خطرہ ہے۔ اپوزیشن کیا بول رہی ہے؟ سب سے پہلے تو مرتضی وہاب صاحب کی بات کریں، وہ مرکز پہ تنقید کر رہے ہیں۔ ماشاءاللہ سندھ میں انہوں نے دودھ اور شہد کی نہریں جو ہیں وہ بہا دی ہیں، اور سندھ کی عوام تو جو ہے پورے پاکستان کے عوام یہ چاہ رہے ہیں کہ سندھ والے حکمران ہمیں دیے۔ ابھی سندھ کی یا کراچی کی کارکردگی اس سے بھی حکومت ہی جڑی ہوئی ہے، آپ دیکھیں نا، قانونی مطلب قبضہ مافیا کو وہاں پہ کھلی آزادی ہے، کھلی چھٹی ہے، جہاں مرضی قبضہ کرے وہاں پہ جو آپ دیکھ لیں سب سے بڑا جو گھپلے ہو رہے ہیں وہ ہو رہے ہیں زمینوں کے، چائنا کٹنگ سے لے کے اور پھر تعمیرات کے، ہر اس جگہ۔ آپ یہ بتائیں کہ پچھلے جو ہے 10-15 سال کس کی حکومت رہی؟ 12 سال تو سیدھی پاکستان پیپلز پارٹی کی رہی نا۔ 12-13 سال۔ آپ ہمیں یہ تو بتائیں کہ یہ جو نالوں پہ گھر بنے یہ کس نے بنوائے تھے؟ یہ آپ الزام نہیں لگا سکتے کسی MQM یا دوسری تیسری پہ، حکومت جس کی ہوتی ہے ساری مشینری ریاستی اس کے پاس ہوتی ہے۔ اب مرتضی وہاب صاحب یہ بتا دیں کہ کون سا اتنا انہوں نے وہاں پہ جادوئی کام کر دیا، پورے پاکستان کے لوگ کہتے ہیں ہم نے سندھ جا کے رہنا ہے، ہم نے جناب سندھ میں پانی صاف نہیں مل رہا، لوگ وہ کیا کہتے ہیں، بلاول صاحب کہتے ہیں جب زیادہ بارش آتا ہے تو زیادہ پانی ہوتا ہے۔ تو بھائی آپ پہلے بات کرنے سے پہلے اپنے گریبان میں تو جھانکے نا، آپ کم از کم یہ تو دیکھیں کہ سندھ میں اس وقت کیا صورتحال ہے۔ سندھ کے ساتھ ٹھیک ہے آپ نے ایک کام کیا، آپ نے 10% تنخواہ بڑھائی، اس کے علاوہ سندھ گورنمنٹ بھی کوئی کام بتا دے جو عوامی مفاد میں انہوں نے کیا ہو، یا صرف یہ کارڈ کھیلنا جی سندھ کے ساتھ یہ کیا جا رہا ہے، سندھ کارڈ ہر جگہ پہ سندھ حکومت نے کھیلا، اس میں کوئی دوسری رائے نہیں۔ اور آپ دیکھ لیں کہ آپ کو یہ لگتا ہے کہ اگر کہیں پہ صوبائی حکومت کسی اور جماعت کے پاس ہے تو وہ بھی کچھ نہیں کر رہا؟ سر دیکھ لینا آپ، چلے میں تھوڑا سا کہتے ہیں نیا نہیں کام کرنے اور صاحب ہاں وقت محدود ہے، نون لیگ کے ہیں مفتاح اسماعیل۔ میں کہتا ہوں جیسے میں پہلے پروگرام کے اوپن ہاف جو آپ نے کیا اس میں بات کر رہے تھے کہ سب سے زیادہ اگر تحریک انصاف کی اس بیڈ گورننس کے باوجود حکومت جا رہی ہے، قائم ہے اور انہیں کوئی خطرہ نہیں ہے، تو اس کی ریزن ایک ہے اور وہ ہے نون لیگ۔ شہباز شریف صاحب کا جو ہے احتجاج میں شرکت نہ کرنا، عوام کے لیے باہر نہ نکلنا، کیونکہ سب سے بڑی جماعت اب نون لیگ کی یہاں سے دیکھ لینا جو 7 سیٹیں، آخری میں جملہ کہہ رہا ہوں، جو 7 سیٹیں زیادہ 129 سیٹیں جیتی تھی، تحریک انصاف 122 جیتی تھی، جس دن نون لیگ پنجاب میں حکومت نہیں بنا سکی تھی اسی دن ہی پتہ چل گیا تھا کہ ان تلوں میں اگلے 5 سال تیل صحیح۔ وقت کی قلت کے بعد مجھے اجازت لینا ہوگی، آپ کی آمد کا بہت شکریہ۔ ناظرین پروگرام کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے، مجھے اجازت دیجیے، دعاؤں میں یاد رکھیے گا، اللہ نے کے بعد۔